नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यमन ने इसराइल का एक और जहाज पकड़ लिया है, जबकि उनकी बंदरगाहों पर बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोन्स के साथ हमला किया गया है, जिससे भयानक तबाही वहां पर आई है और हालात अब इस रीजन में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। दूसरी जानिब गजा में मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी गई है इसराइल की जानिब से और फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला दी गई हैं और हालात वहां पर इतने कशीदा हो चुके हैं कि आज रात दोबारा से जंग शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। वहां भी हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे, जबकि यूरोप और इसराइल बाकायदा तौर पर आमने सामने आ गए हैं। स्पेन, बेल्जियम, यूरोपीय यूनियन, ये सब फलस्तीन की आज़ादी के लिए कोशिशें तेज कर चुके हैं, जिसने इसराइल को बड़ा धचका पहुंचाया है और वो फलस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाने वाले हैं, जिससे इसराइल और यूरोप इस वक्त आमने सामने है। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे तफसीलात। और इलोन मस्क दौरा करने वाले हैं गजा का, वो क्या हैपनिंग है वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और सबसे पहले हम यमन की बात कर लेते हैं। गजा में एक मुआहदे के तहत वक्फा हुआ है, वहां पर जंग रुकी है, लेकिन बाकी रीजन में जहां जंग चल चुकी थी, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रही बल्कि वहां से निकलकर पूरे रीजन में फैल चुकी है, तो बाकी पूरे इलाके में, पूरे मिडिल ईस्ट में जंग उसी तरह से जारी है और दिन ब दिन मजीद बढ़ती जा रही है। आज सुबह इसराइली शिप को इंडियन ओशन में निशाना बनाया गया और अभी सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि यमन की जानिब से इसराइल का एक और जहाज जो है वो पकड़ लिया गया है, कब्जे में ले लिया गया है। इससे पहले एक जहाज उन्होंने पकड़ा था और अब ये दूसरा जहाज है जो रेड सी से अपने कब्जे में लिया गया है। ये जिम कंपनी का है, ये इसराइल की बहुत बड़ी कंपनी है और इसका आप अंदाजा यूं लगाइए कि ये 90 कंट्रीज 90 मुल्कों को सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। वहां पर 200 जो बंदरगाहें हैं पूरी दुनिया में, वहां पर ये अपने ऑपरेशंस करते हैं। तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो पूरी दुनिया में 200 बंदरगाहों तक अपना सामान लाती है और ले जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इसराइल को कि इतनी पावरफुल कंपनीज जो हैं उनको यमन उनके जहाज काबू कर रहा है। और आप जो इंडियन ओशन में सुबह जिस जहाज को निशाना बनाया गया था उसकी डिटेल्स आ गई हैं। ये जनाब बहुत बड़े बिलियनर हैं इसराइल के और चौथे अमीर तरीन आदमी हैं इसराइल में। इनका नाम है आइडन ऑफर। इनका जहाज है उसको निशाना यहां पर इंडियन ओशन में बनाया गया था और अब जिम कंपनी का जो जहाज है उसको कब्जे में लिया गया। जो इंडियन ओशन में निशाना बनाया गया था उसको कब्जे में नहीं लिया गया, बल्कि वहां पर आग भड़क उठी और उसके डूब जाने के इतलात हैं, काफी वहां पर नुकसान हुआ है, लेकिन उसको कब्जे में नहीं लिया गया। इस शिप को कब्जे में ले लिया गया। तो इस दूसरे जहाज के कब्जे के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और बात सिर्फ यहां पर नहीं रुकी, बल्कि यमन की जानिब से और भी हमले किए गए हैं। उनकी जो इलाट की बंदरगाह है यहां पर बहुत बड़े हमले किए गए हैं। आप देखिए कि यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ हमले किए गए हैं। इसके अलावा सुसाइड ड्रोन्स वहां पर चलाए गए हैं और एक्सप्लोजन्स दूर दूर तक सुने गए हैं। वहां से आग के शोले उठते हुए सुने गए हैं और बताया जा रहा है कि इस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह इसराइल की, वहां पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो यमन ना सिर्फ उनके जहाज कब्जे में ले रहा है बल्कि उन पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के साथ हमले भी जारी रखे हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अहम चीज़ है इस जंग के हवाले से, क्योंकि अब स्ट्रेटजी ये है कि इसराइल को पूरी तरह से सीज फायर पर मजबूर किया जाए। देखिए, जब आप इतने बड़े बड़े बिलियनर्स के जहाज को अटैक करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को अटैक करेंगे, तो उनको अपना नुकसान होता हुआ जब नजर आएगा तो वो हुकूमत पर प्रेशर डालेंगी कि इस जंग को बंद किया जाए, वगरना हमारी मईशत तबाह होकर रह जाएगी। तो एक जहाज से जारी बात उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उनका पूरा रूट तबाह बर्बाद हो रहा है, जो उनके ऑपरेशंस मुतासर हो रहे हैं, ये बेसिकली डंट डालेगा और ये बिलियनर्स को मजबूर करेगा, इन खरबों मालियत की जो कंपनीज हैं इनको मजबूर करेगा कि वो इसराइली हुकूमत पर प्रेशर डाले कि वो जंग को मुकम्मल तौर पर बंद करें, वगरना उनकी इकॉनमी तबाह होकर रह जाएगी। तो ये बेसिकली इस वक्त एक बड़ा प्लान है। इसके अलावा अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें तो पिछली वीडियो में हमने आपको उनके हमलों की डिटेल बताई थी और कुछ मजीद डिटेल सामने आई है। और ये मरीव उन्हीं का एक चैनल है और बहुत ही ऑथेंटिक चैनल है, उसने जो आज वहां पर नुकसान हुआ है उसको रिपोर्ट किया। उनके मुताबिक जो ड्रोन्स वहां से आए हैं और जो एटीजीएम फायर किया गया है उसके नतीजे में हैवी लॉसेस उठाने पड़े हैं इसराइल को। और इसके साथ साथ जो उनके इंटरसेप्टर मिसाइल थे
وہ ان کے علاقے میں ہی آ کر گرے ہیں اور انہوں نے بھی نقصان پہنچایا. یعنی اسرائیل کے جو اپنے میزائل ہیں وہ ان میں خرابی آنے کی وجہ سے وہ اپنے ہی ان کے علاقوں میں گر رہے ہیں اور اس سے بھی ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس طرح اس وقت اسرائیل کو ڈبل نقصان ہو رہا ہے اور بہت سارے محاذوں پر ہو رہا ہے. یمن سے لے کر آپ کا لبنان بارڈر، پھر انڈین اوشن، پھر ریڈ سی، اسرائیل کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہے. پھر غزہ کے حوالے سے جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، تازہ ترین یہ اطلاعات ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. حالات اس وقت وہاں پر بہت کشیدہ ہو چکے ہیں اور خطرہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ دوبارہ سے جنگ وہاں پر شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی کر دی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے. پہلے گھنٹے میں انہوں نے ایک خلاف ورزی کی تھی لیکن اس کو برداشت کیا گیا، لیکن آج جو خلاف ورزی کی گئی ہے اس کو برداشت نہیں کیا گیا اور مزاحمتی تحریک نے بھی اس پر بڑا ایکشن لیا ہے اور مزاحمتی تحریک نے جو ان کے ہاسٹیجز کی رہائی تھی اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. ناظرین، ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ معاہدے میں جو چیزیں طے کی گئی تھیں کہ روزانہ اتنے امداد کے ٹرک اندر آئیں گے، ایک تو اسرائیل اس میں رکاوٹ بن رہا ہے، پھر جن قیدیوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی ان کو وہ رہا نہیں کر رہا، کیونکہ جو کل اس نے سیلیبریشن دیکھی ہے، جو وہاں پر لوگوں کی خوشیاں دیکھی ہیں، وہ اس کو ہضم نہیں ہو رہی. میں نے آج پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ غصے میں پاگل ہو چکا ہے، یہ حواس باختہ ہو چکا ہے فلسطینیوں کی خوشیاں دیکھ کر، اور اب اس نے کوئی نہ کوئی بھونڈا اقدام کرنا ہی کرنا ہے. تو وہی کام اس کی جانب سے کیا گیا ہے. وہ ان جو فلسطینی ہیں ان کی رہائی نہیں کر رہا، ان خواتین کی رہائی نہیں کر رہا جو ہیروئزم کی ان کا اورا ہے اور ان کو ہیرو مانا جاتا ہے فلسطین میں، اور ان کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر یہ عزرا جبیل دیکھیں، یہ 15 سالوں سے وہاں پر قید اور ان پر اتنا تشدد ہوا ہے کہ یہ جو آج ان کا چہرہ نظر آ رہی ہے ایسا نہیں تھا. یہ انتہائی خوبصورت تھی، نوجوان تھی، لیکن ان پر جیل میں وہ ظلم ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. تو اس ڈیل میں ان کی رہائی بھی کہی گئی تھی مزاحمتی تحریک کی جانب سے، لیکن عزرا جبیل کو رہا نہیں کیا جا رہا اور جو ٹرک اندر آنے تھے امداد کے وہ نہیں آ رہے. تو اس سارے معاملے کی وجہ سے مزاحمتی تحریک نے ایکشن لیا. پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اسرائیل نے ایک بہت ہی ظلم کیا ہے اور جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، مطلب اتنے یہ ڈھیٹ بے شرم ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت ان جیسا کوئی نہیں ہے. اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہے کہ جو فلسطینی فیملیز ان کی جیل کے باہر اپنے پیاروں کی رہائی کا انتظار کر رہی تھی، ان پر انہوں نے فائر کھول دیا ہے اور وہ بیچارے وہاں پر زخمی ہوئے ہیں. بڑی تعداد میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ فیملیز زخمی ہو گئی ہیں جو اپنے پیاروں کی رہائی کا انتظار کر رہی تھی اور جیل کے باہر کھڑی تھی. اور بھائی ان سے تم کو کیا مسئلہ ہے؟ صرف پاگل ہو چکے ہیں اس وقت، یہ اپنی شکست پر یہ حواس باختہ ہو چکے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کدھر جا کے ٹکریں ماریں، یہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے. یہ تو کچھ پلان کر کے چلے تھے، اب ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، یعنی ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں اور ان سے مجبوراً وہ کام کروایا جا رہا ہے جو یہ کرنا نہیں چاہ رہے. تو اس لیے یہ اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں. یعنی ان فیملیز، نہتے فیملیز پر آپ نے گولیاں چلا دی. تو اس معاملے نے بھی بہت زیادہ ٹریگر کر دیا بیشو کو، اور اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آج دوبارہ پوری طرح سے معاہدہ توڑ کر جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے اتنی بڑی خلاف ورزی کر دی. آپ نے فیملیز پر وہاں پر گولیاں چلا دی ہیں جو اپنے پیاروں کو لینے کے لیے وہاں پر کھڑی ہوئی تھیں. تو اس طرح اب غزہ کے حالات دوبارہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ یورپ اور اسرائیل کس طرح سے آمنے سامنے ہیں. جو اس جنگ کی میں کہتا ہوں سب سے بڑی فتح ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو پتہ چلا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، اور یورپ نے پوری طرح سے اپنا رویہ بدلا اور آج وہ فلسطین کی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہے. اور اس میں جو پیش کنٹریز ہیں ان میں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آپ کا ناروے ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ اسپین اور بیلجیم سامنے آیا ہے. اسپین اور بیلجیم اتنا کھل کر سامنے آیا ہے کہ پورا اسرائیل اور ان کا وزیر اعظم بڑا سخت خلاف ہو گیا اور ان کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے. اسپین اور بیلجیم کے جو وزراء اعظم ہیں انہوں نے رفاح کراسنگ کا دورہ کیا اور وہاں پر پریس کانفرنس کی. یعنی یہ اتنا بڑا ناظرین عمل ہے کہ آپ کے رفاح بارڈر پر جا کر آپ کے عرب بھی پریس کانفرنس نہیں کر سکے. آپ کا کوئی اسلامی ملک کا کوئی رہنما، ان کا کوئی وزیر خارجہ وہاں پر جا کر پریس کانفرنس نہیں کر سکا جو ان دو وزراء اعظم نے جا کر کی. اور وہاں پر انہوں نے بڑا سخت موقف لیا اور انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو فی الفور قائم ہونا چاہیے، اس کو آزاد ہونا چاہیے اور اس کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. تو یہ ان کے لیے اتنا بڑا عمل تھا. یعنی انہوں نے منافق عربوں کو جکڑا ہوا تھا، ان کو وہ بولنے نہیں دے رہے تھے. مطلب ان میں اتنی جرات نہیں کہ وہ رفاح کراسنگ پر آ کر کہیں کہ یہاں پر فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے. اور یہ اسپین اور بیلجیم کے وزیر اعظم آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر فلسطینی ریاست بناؤ. تو اس سے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. اس پر نتن یاہو نے کہا کہ یہ جو اسپین اور بیلجیم یہ بیان ہے ان کا
اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی اتنا بڑا انہوں نے بیان دیا۔ اس کے جواب میں اسپین اور بیلجیم نے کہا کہ یورپی یونین اگر اس کو ریکگنائز نہیں کرتا فلسطینی ریاست کو تو پھر ہم اس سے بھی بڑا ایکشن لیں گے۔ ہم پہلے تو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یورپی یونین بھی اس کو تسلیم کرے، یعنی پورا یورپ کرے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہم اس سے بھی آگے چلے جائیں گے۔ پھر اس پر اسرائیلی میڈیا آج بڑا سخت بیان وہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا بیلجیم از اے فیک کنٹری کریٹڈ ود ریسورسز اسٹولن فرام کانگو، the last country can teach Israel human rights، کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اب تم ہمیں ہیومن رائٹس سکھاؤ گے، تو وہ یہ بات اسپین اور بیلجیم کو ان کا میڈیا کہہ رہا ہے۔ یعنی اتنی اب لڑائی ہو گئی ہے، اتنی انبن ہو گئی ہے، پورا جو یورپ ہے وہ اسرائیل کے آمنے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ مجھے خود بتا دیں پچھلے 100 سالوں میں یا 75 سال کر لیں جب سے یہ قائم ہوا ہے، آپ نے کب دیکھا ہے کہ یورپ نے ان کے خلاف بیان دیا ہو؟ آپ نے کب دیکھا ہے کہ ان کے وزراء اعظم آ کر غزہ کے سامنے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فلسطینی ریاست بناؤ؟ آپ نے کب دیکھا ہے؟ تو یہ اتنی بڑی جیت ہے جو کسی بھی فوجی جیت سے بڑی ہے، یعنی یہ جو بیانیے کی ہماری جیت ہوئی ہے اور ہمیں عالمی سطح پر ریکگنائز کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تمہارا حق ہے دوسری ریاست بنانے کا، اپنی ریاست بنانے کا، یہ سب سے بڑی جیت ہے۔ اور یہ اس چیز پر مہر لگا دی ہے اس چیز نے کہ اب فلسطینی ریاست کے قیام سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جو ہمارے بیانیے کی جیت ہوئی ہے اس نے مہر لگا دی ہے ہمارے حق پر، اور جو ہمارے مطالبہ ہے، جو ہمارے ریاست کا ہمارا حق ہے، اس پر مہر اس نے لگائی ہے۔ یہ اتنی بڑی جیت ہوئی ہے، اس لیے اب اسرائیل جو کہ گھر چکا ہے، جو کہ جکڑا گیا ہے، اپنے بیانیہ بھی اس کا گیا، اس کی فوجی ناکامی بھی ہوئی، اس لیے وہ اب بوکھلا گیا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا۔ نیتن یاہو کی اپنی کرسی خطرے میں ہے، ادھر اتنی ناکامیاں ہو رہی ہیں۔ مطلب آپ نے کب دیکھا ہے کہ اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ رسپونڈ ہی نہ کر سکیں؟ مطلب ایسا کبھی تاریخ میں ہوا ہے؟ تو جگہ جگہ پر ان کے جہاز پکڑے جا رہے ہیں، غزہ میں ان کے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، لبنان پر روزانہ ان کے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، یمن جب چاہتا ہے ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسرائیل روز بروز اپنی جو ہے نا اس کی بنیادیں وہ ہلتی جا رہی ہیں، روز بروز اسرائیل تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اب اس کا اپنا وجود شدید خطرے میں آ چکا ہے۔ اب ذرا آپ کو ایلون مسک کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ ایلون مسک کس طرح سے سٹینڈ لیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے شروع کریں تو ٹویٹر پر جس طرح سے انہوں نے سٹینڈ لیا، اب دیکھیں کہ اس وقت جو سب سے بڑی جنگ ہے نا جو لڑی جا رہی ہے وہ ٹویٹر پر لڑی جا رہی ہے، وہ سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا وار ہے، یہ صرف وہاں جو بندوقوں سے لڑی جا رہی ہے یہ وہ جنگ نہیں ہے، اصل جنگ وہ ہے جو سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے، اور اس میں جو بڑا ساتھ دیا وہ ٹویٹر نے دیا ہے۔ اور ٹویٹر ایلون مسک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں کوئی چیز نہیں اٹھاؤں گا۔ اسرائیل نے کہا کہ کتنے پیسے چاہیے، کیا معاہدے چاہیے، کیا مفادات چاہیے، ہم سب دینے کو تیار ہیں، لیکن ایلون مسک نے کہا کہ میں کوئی سودا نہیں کرنے والا ہوں۔ تو پھر بڑا پریشرائز کیا گیا، ان سے جو معاہدے ہوئے تھے وہ توڑے گئے، جو ان کی کمپنیز ہیں بڑی بڑی ان کو کہا گیا کہ اس سے ایڈورٹائزمنٹ واپس لے لو، پھر بھی ایلون مسک نہیں ہٹا، بلکہ اس نے کہا کہ میں جو منافع مجھے ہوگا میں غزہ کو ہیلپ کروں گا۔ تو اب ایک ڈیلیگیشن اس سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل بنا رہا ہے جو کہ ایلون مسک سے ملے گا اور اس کو کہے گا کہ وہ پل بیک کرے اور اپنی پوزیشن سے واپس آئے اور پبلک اوپینین کو کنٹرول کرنے میں ان کی مدد دے۔ لیکن اب اس کے مترادف، اس کے مختلف یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایلون مسک غزہ کا دورہ کرنے والے ہیں اور یہ پہلا دورہ ہوگا ایلون مسک کا غزہ میں، تو اس وزٹ کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ آخر میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جس طرح سے مزاحمتی تحریک نے کل ان کے پریزنرز کو رہا کیا اور جو اس کے بعد ریاکشن پوری دنیا سے آیا ہے وہ بھی فلسطین کے حق میں بہت اچھا ہے۔ مزاحمتی تحریک کا فلسطین کے لوگوں کا بڑا اچھا امپیکٹ دنیا میں گیا ہے، کیونکہ جو سارے قیدی تھے وہ بڑی اچھی حالت میں تھے اور ان کو کوئی نہ مارا گیا نہ پیٹا گیا۔ حالانکہ ان اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو رہا کرنے سے پہلے ان پر تشدد کیا، مطلب یہ اتنے ڈھیٹ اور ظالم ہیں کہ آپ ان کو چھوڑنے سے پہلے ان پر تشدد اور وہ کر رہے ہو۔ تو لیکن جو ان کے قیدی تھے جو مزاحمتی تحریک نے رکھے ہوئے تھے اسرائیل کے، ان کو بڑی کیئر کر کے انہوں نے رکھا، اور جب وہ ایک وین سے دوسری میں منتقل بھی کر رہے تھے رفح بارڈر پر، تو ایک بوڑھی عورت تھی جن کو مزاحمتی تحریک کا ایک فائٹر اس طرح اپنی گود میں اٹھا کر دوسری وین میں ایمبولینس میں منتقل کر رہا ہے۔ تو اس طرح وہ بڑا اچھا امپیکٹ گیا۔ اب دیکھیے اسرائیلی میڈیا کا بیان کہ there are no horror stories as
as we thought کہ کوئی ہارر سٹوریز نہیں ہے, کوئی برا برتاؤ نہیں ہوا جیسا سوچا گیا یا جیسا بیانیہ بنایا گیا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پر, ان کو کس حالت میں رکھا گیا ہے, ان کو مارا گیا ہے, ان پر تشدد کیا گیا ہے, پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ سارا بیانیہ پہلے گھڑا گیا تھا, لیکن جیسا کہ وہ بڑی اچھی حالت میں پوری طرح فٹ فزیکلی, کوئی ان کو کنڈیشن خراب نہیں ہے, نہ کوئی تشدد ہوا, تو اس چیز نے بھی یورپ میں, امریکہ میں, وہاں کی جو عوام ہے ان کے سامنے مزاحمتی تحریک کا, فلسطین کے عوام کا بڑا اچھا امپیکٹ ڈالا ہے کہ بھائی یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے, یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں, اگر ہم ان کا حق دے دیں گے تو یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا, اور اصل دہشت گرد کون ہے وہ اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے. تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو فوری آپ تک پہنچانا ضروری تھے. آپ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.